अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 430 का टॉपिक 201 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ आ चुके होंगे और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। 201 टॉपिक जो है वो है बेसिकली चेजिंग द रैबिट के बारे में। अब चेजिंग द रैबिट है क्या? ये एक बुक है जिसे लिखा था जे स्पेयर ने। अब जे स्पेयर कौन थे? वो उन्होंने वो डॉक्टरेट थे फ्रॉम MIT। इस बुक के अंदर उन्होंने जापानीज चैलेंज के क्वेश्चंस जो हुए थे, लाइक एक वक्त आया मिड 16 के अंदर जापानीज जो थे वो इंटर हो चुके थे, यानी कि उनकी जो कार इंडस्ट्री थी वो अमेरिकन कार इंडस्ट्री के अगेंस्ट आ चुकी थी। अमेरिका में बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही थी जापानीज इंडस्ट्रीज। ये वो टाइम था। अब अमेरिकन इंडस्ट्री जो थी वो लाइक वहाँ पे जो कार मैन्युफैक्चरर थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा उनका जो बिजनेस था इस जापानीज के इंटरेस्ट की वजह से अफेक्ट हो रहा था। सो यहाँ पे पूरा एक डिबेट हुई थी इस अकॉर्डिंग। बाकी इसमें इतना पेपर रिलेटेड इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं तो उसी को थोड़ा फर्दर डिफाइन किया गया था। जब फैक्ट्रीज को विजिट किया गया ना, मुख्तलिफ उनके फंक्शंस देखे गए थे, क्वालिटी कंट्रोल देखा गया था, मैनेजमेंट से डायरेक्टली बात की ऑर्थर ने। उसने कहा कि मुझे सिंपल टास्क दिखाएं। सिंपलेस्ट टास्क है क्या? लाइक हम देखें तो माउंटिंग ऑफ फर्स्ट सीट हो गया, लाइक आप इसमें 3 to 4 लाइक क्यों कह ले कंप्लीट करने की प्रोसेस दिखा दे मुझे, ताकि मुझे पता चल सके कि ऐसा क्या चीज़ है जो चेंज की गई जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन डिक्लाइन की तरफ चली गई। अब ये क्यों हो रहा था? क्योंकि आर्थर जो था वो बुक लिख रहा था प्रॉपर इस इंडस्ट्रीज को लेकर। देन अब जब अमेरिका की उसने कंप्लीट कर दी तो वो गया जापानीज फैक्ट्रीज के अंदर। अब वहां पे उसने देखा कि लाइक बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। अब यहाँ पे भी राइटर ने क्योंकि वहाँ पे बात की थी कि फ्रंट सीट की माउंटिंग के बारे में बात करनी है, यहाँ पे भी आर्थर ने ये बात की। अब आर्थर ने कहा कि वहाँ पे जो थे ना वो काफ़ी क्वालिफाइड इंजीनियर थे। उन्होंने जब ये क्वेश्चन सुना तो उन्होंने अपनी आईब्रोज को रेज किया कि क्या कह रहा है ये। देन उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया सारी रिक्वायरमेंट सुनने के बाद। 5 स्टेप्स बताए थे जो कि सिमिलर थे अमेरिकन मॉडल्स के अंदर। 5 स्टेप्स के अंदर उसने फिक्स की थी सीट को, इंश्योर किया अलाइनमेंट को। लेकिन यहाँ पे रियल डिफरेंस क्या आया? वो सेकंड स्टेप का था। अगर हम देखें ना कि क्लासरूम के अकॉर्डिंग देखें तो हमारी एजुकेशन जो है वो डिफरेंट है कंप्लीट वर्ड से। लाइक हम देखते हैं कि जो सेकंड स्टेप है ना, हम लोग यानी पाकिस्तान के अंदर वो मिसिंग है। असेंबली लाइन की हम बात करते हैं, वो स्टार्ट हुई 15 सेकंड्स के अंदर सारा टास्क कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हम देखें कि जापानीज के अकॉर्डिंग चले तो वो हर चीज़ को डिटेल में लेके चलते हैं, हर चीज़ के प्रॉपर मतलब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। सो इस वजह से हुआ ये कि उनकी जो इंडस्ट्री थी वो काफ़ी लाइक ब्राइट रही, काफ़ी उसने तरक्की की, काफ़ी वहाँ पे मशहूर हुई। टॉपिक 2 थी टीचिंग एट होम। अब जी हम एक और स्टोरी की तरफ आते हैं। अब जैसे कि ऑर्थर है उसने शुरू में बताया था कि वो मुल्तान से था, उसके लो इनकम फैमिली है। लाइक उसके फादर और ग्रैंड फादर जो है वो दोनों, उन दोनों की डेथ हो गई है। वो अपनी मदर और आंट के साथ रहते हैं। अब ये मदर आंट हैं, ग्रैंड मदर हैं, वो घर के अंदर उसे टीच कराती हैं। अब ट्यूशन जो वो घर में पढ़ाया करती थी, लाइक हुआ क्या करता था कि उनके आसपास के नेबर्स जो हुआ करते थे ना, वहाँ से भी लोग लड़कियां आ जाया करती थी पढ़ने। यहाँ पे स्पेशली यंग गर्ल्स के बारे में बात की गई थी। वो क्या पढ़ा करती थी? उर्दू, मैथमेटिक, कुरान की रेजिटेशन, यानी कि वो कुरान पाक भी पढ़ा करती थी। और ये सारा कहाँ हो रहा था? वरांडा के अंदर। हर गर्ल डिफरेंट एज की होती थी, हर गर्ल का इंटेलेक्चुअल लेवल डिफरेंट था, मोटिवेशनल लेवल डिफरेंट था, लर्निंग स्टाइल डिफरेंट था। अब जो टीचिंग स्टाइल था ना, उसमें अगर देखें तो जो उसकी ग्रैंड मदर थी ना, वो हर एक को अटेंशन लाइक प्रोवाइड नहीं करती थी। लाइक हर लड़की को डिफरेंट स्टाइल में नहीं पढ़ाती थी। मतलब एक ही स्टाइल था, यानी कि एक को एक सबक दिया तो वो ही सारा कुछ पढ़ेंगी। नहीं देखा जाता था कि किस तरह, अगर IQ लेवल कम है या इन्हांस है तो उससे किस तरह डील करना है। यही बात यहाँ बताई गई थी। जब हम देखते हैं ना मुख्तलिफ स्ट्रेंज चीज़ें, अगर हम राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहता है कि अगर गर्ल्स अचीव करिए बेसिक लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी स्टडीज के अंदर, तो आपको कंसिडर करना चाहिए कि हर स्टूडेंट का पेडागोगी लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है, यानी कि हर एक का IQ लेवल डिफरेंट है, उन्हें उसके अकॉर्डिंग हैंडल करना चाहिए।
آپ اس میں لائک ایک ہی اسٹیپ میں سارا کچھ لے کے نہیں چل سکتے، آپ سیم پروسیس کے تھرو بچوں کو نہیں پڑھا سکتے. آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہر اسٹوڈنٹ کا سمجھنے کا انداز ڈفرینٹ ہے. ٹاپک 2 اور ان کی ہسٹری ڈفرینٹ ہوگی، ان کی بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوگا. اب آ جاتے ہیں جی یو ای ٹی کی اسٹوری کی طرف. یہ جی ایرا ہے 1988 کا. پروفیسر ہے، اب یہ اور طرح کی پروفیسر ہے یو ای ٹی کے اندر. سیلریز جو ہیں وہ لائک ٹھیک ٹھاک ہے. یہاں پہ اگر دیکھیں تو ہاؤس جو ہے وہ لائک اس طرح کے بہترین گھر پرووائڈ کیے گئے ہیں پروفیسرس کو. کوارٹر سرونگ کوارٹرز ہیں ان کے گھروں کے ساتھ. لارج فیملیز جو ہیں وہ کوارٹرز کے اندر کر رہی ہیں، وہ فری رینٹ فری رہتی ہیں. اس طرح مجھے سروسز پرووائڈ کی گئی ہیں. اب یہ جو ہے یہ ایک ایسا ٹائم ہے جب لائک آپ اس میں دیکھو تو اسٹیبلٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے نمبرز آف چلڈرنس کو. اس میں آؤٹ نمبرز جتنے بھی ہم دیکھیں وہ کنسیڈر کیے جا رہے ہوتے ہیں. اگین اس نے اپنی کہانی سنائی. کہانی آپ کے پیپر میں نہیں آتی تو ہم کہانی کو کہہ دیتے ہیں اسکیپ. 2 اور 5 میں بھی ساری کہانیاں ہی تھیں. یہاں پہ فارمیٹیو اسیسمنٹ تھا. فارمیٹیو اسیسمنٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں نا تو اس میں ہم ریلم آف ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ کی بات کرتے ہیں. اب ایک میڈیکل ٹرم ہے جس کے اندر آپ دیکھتے ہو کہ کسی بھی ڈیزیز کو آپ نے ڈائگنوز کیا ہے لیکن وہ ڈیزیز ہے نہیں. یہ ایک ایسا سینٹینس ہے جس کے اندر آپ دیکھو کہ آپ کوئی چیز ڈائگنوز کر رہے ہو، اس کی رینج دیکھتے ہو، فارمل ہے، انفارمل اسیسمنٹ کے تھرو کر رہے ہو، لیکن وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. یعنی کہ ڈاکٹر عموماً ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی بھی پیشنٹ کیا اسے چیک کیا، فوراً اس کی باتیں سن کے کچھ بھی ڈائگنوز کر دیا، رینڈم ڈائگنوز کرتے ہیں وداؤٹ ٹیسٹنگ. اب کیا ہوا کہ وہ بیماری تو تھی ہی نہیں جس کے ڈائگنوسس ہوئی. اور یہ میڈیکل کے اندر یہ بہت زیادہ ہسٹری کے اندر پایا جاتا ہے. اسی طرح ٹیچر جو ہوتی ہے نا، جب وہ لرننگ پروسیس کر رہی ہوتی ہے اس پہ فارمل انفارمل اسیسمنٹ پروسیجرز کو لے کے چلتی ہے، اور وہ لائک سیم کر رہی ہوتی ہے ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ کی طرح. لائک وہ ان سمپل ٹرم ہم کہیں تو ٹیچر نہیں دیکھتی کہ اس کا آؤٹ کم کیا تھا، اسٹوڈنٹ کی اٹینمنٹ کتنی تھی، بٹ وہ اپنے اکارڈنگ لے کے چل رہی ہوتی ہے. وہ نہیں دیکھتی کہ جو ٹاپک اس نے پڑھایا ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے، اس کے بعد بچوں کو کتنی چیزیں سمجھ آئیں. بس ہو گیا، رٹا لگائیں اور پیپر دے دیں. اس پیپر کے اکارڈنگ اسیسمنٹ ہوتی ہے. یہاں پہ امریکن اسکول انڈسٹریز کے بارے میں بات کی تھی. فردر کیونکہ ہم چیزنگ دا ریبٹ کی بات کر رہے ہیں تو امریکن کار مینوفیکچر کے ہم دیکھ رہے ہیں. یہی بات یہاں پہ کوٹ کی گئی کہ اس کا ڈکلائن کی ایک خاص ریزن یہ تھی کہ وہاں پہ کوالٹیٹیو فیڈ بیک نہیں تھا. ہوتا کیا تھا کہ سمپل ٹاسک دیکھ کے نا فیڈ بیک دے دیا جاتا تھا. اسی طرح ٹیچرز بھی یہی کام کرتی ہیں، لائک وہ اسکورس دیکھتی ہیں اسٹوڈنٹ کا، وہ نہیں دیکھتی کہ بچوں کی پرفارمنس کیسی ہے، بچوں کو ڈیٹیل پتہ ہے یا نہیں. یہ ساری باتیں مطلب یوں سمجھ لیں اگنور کر کے ایک رزلٹ پرووائڈ کر دینا. تو اس بہاف پہ ہوتا کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو نالج ہوتی ہے وہ نگلیکٹڈ ہو جاتی ہے. اب بچے کو انفارمیشن ہے نہیں، وہ سمپل کام کر رہا ہے. جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ پرووائڈ کی گئی تھی، کوشچن کیا گیا تھا کہ سن کیسے زمین کے گرد گھومتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا ویسٹ سے ساؤتھ کی طرف جا رہا ہے، کچھ نے کہا کیونکہ زمین روٹیٹ کر رہی ہے سن تو وہیں کھڑا ہے. سو وہ ایک کانسیپٹس نہیں تھے، وہی چیزیں یہاں بتائی گئی تھی. اب ایک اور یہاں بک کا ریفرنس دیا گیا تھا، بینجامن بلوم کے بارے میں کہا گیا تھا. 1988 ان کی ایک بک ہے لرننگ آف ماسٹری. لرننگ فار ماسٹری کے اندر ہم دیکھیں تو فارمیٹیو اسیسمنٹ کو کہا گیا تھا کہ یہ ڈفرینٹ ٹول ہے. اب اس فارمیٹیو اسیسمنٹ کے تھرو ٹیچر جو ہوتی ہے وہ لرننگ پروسیس کو امپروو کر سکتی ہے، وہ اسٹوڈنٹ کی ہیلپ کر سکتی ہے. امید ہے کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی. کہیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ابھی ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کی اتنی بات کریں، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کی ڈسٹنگش کرائٹیریا ہے کیا. جب ہم ویکیپیڈیا دیکھتے ہیں اس میں ہم کمپیئر کرتے ہیں سمیشن آف فارمیٹیو اور سمیٹیو اسیسمنٹ کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو ڈسٹنگش کرائٹیریا ہے نا وہ ہے ٹائم. جب آپ امپلوائے کرتے ہو، آپ گول سیٹ کرتے ہو، لائک آپ اس گول کے اکارڈنگ اویلیبلٹی آف فیڈ بیک اور فریم آف ریفرنس کی بات کرتے ہو. اس میں سمیٹیو اسیسمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایٹ دا اینڈ آف لرننگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، جو کہ بہت لیٹ ہوتی ہے. پورا سال آپ پڑھاؤ گے، سال کے بعد پیپر لوگے. تو یہ سمیٹیو اسیسمنٹ تھی. فارمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہے؟ یہ انسٹنٹ فیڈ بیک دیتی ہے. فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ ٹھیک تھا یا نہیں. اگر ہم گول کی بات کرتے ہیں تو سمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے وہ فائنل ججمنٹ ہے. اس پہ یہ بیس کرتی ہے گریڈز پر. جو فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے اس کے اندر کوئی ججمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی،
اس میں ہم لرننگ پروسیس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فوراً سے لائک اگر اسٹوڈنٹ کے بہاف پہ چل رہے ہیں تو ٹیسٹ لیں گے, انہیں دیکھا کہ کنزیکٹیو ٹیسٹ میں نا وہ اس کا فیل ہو رہا ہے, 0 مارکس آ رہے ہیں فار ایگزامپل. اب یہ ججمنٹ پاکستانی کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم پاکستانی کو لے کے چل رہے ہیں, تو ہوگا کیا کہ کچھ ٹیچر جو ہوتی ہے وہ کنسیڈر کر دیتی ہے بچہ بالکل نالائق ہے, اس پہ محنت کرنا چھوڑ دیں گی. تو یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کا حصہ نہیں ہے. فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہوتی ہے یہ لرننگ پروسیس ہوتا ہے. اس میں ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ آپ امپروو کر رہے ہوتے ہو لرننگ کی. اس میں گریڈس کے بارے میں بات نہیں ہوتی. اس میں آپ چاہتے ہو کہ اسٹوڈنٹ کو پروسیس کلیئر ہو جائے. ایک اس طرح آپ اسے پروسیس کلیئر کرو کہ وہ اس پہ انجوائے بھی کر سکے اور ان دا اینڈ آپ اسے ریوارڈ بھی دے سکو. اس میں ایلیمنٹس آ جاتے ہیں, دیکھیں فرسٹریشن کا آ گیا, کنفلکٹس کا آ گیا, فن آ گیا, ایکسائٹمنٹ آ گئی, کوپریشنز آ گئے. یہ سارے بیسک اور نیسیسری ایلیمنٹس ہوتے ہیں فارمیٹیو اسیسمنٹ کے. سمیٹیو اسیسمنٹ کے اندر ہم دیکھیں تو فیڈ بیک جو ہے وہ پیریوڈک ہے. فارمیٹک اسیسمنٹ جو ہے وہ کنٹینیو پروسیس ہے. اگر آپ کو ڈفرینشیٹ آپ چاہتے ہیں لائک آپ کہتے ہیں کہ ڈفرینشیٹ کریں سمیٹیو فارمیٹیو میں, تو آپ یہ لکھ سکتے ہو. کلاس روم کے اندر ہم دیکھیں تو اس میں ہم آج کل دیکھتے ہیں نا لائک ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ جو انٹریکٹیو کوشچنز ہو رہے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ اب پبلک لیول پہ دیکھیں تو کوشچن آنسر سیشن نہیں ہو رہا ہوتا. ٹیچر آتی ہے کلاس میں, سبق مطلب سبجیکٹ آپ کے اکارڈنگ اس کا پورا ٹاپک آپ کو پڑھائے گی اور دین پیریڈ ختم, ٹیچر واپس چلی جائے گی. یعنی کہ کہا یہ کیا کہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اسٹوڈنٹس کو کروانا چاہیے کہ لاسٹ پہ آ کے اس سے اسیسمنٹ کرنی چاہیے, یعنی کوشچنس پوچھے جانے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اسٹوڈنٹ کیا چیزیں سمجھ آئی اور کیا نہیں. ٹاپک 207 کے اندر گاڈ از اونلی مائی اونلی ہیلپر. یہاں پہ سر اپنے یونیورسٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس میں کچھ پوئم کا پیشن کے تھرو رکھا گیا تھا لائک خدا ہے واحد مددگار میرا, کیا دیکھا ہے میں نے اس کے جذبوں کے طوفان, کہ دیکھی ہے میں نے اس کی زلفیں پریشان. تو یہ ایک پورا سا نہیں, یہاں پہ نا اپنے ایک پوئٹری دے دی. تو اس پوئٹری کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سمیٹیو اسیسمنٹ کے بارے میں بات کی گئی تھی. فارمیٹیو اسیسمنٹ کو ہم نے ابھی اتنا ڈیٹیل میں دیکھا, ہوپ سو آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ سمیٹیو اور فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے کیا. جب ہم سلائڈ پریزنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کس طرح دی جاتی ہے. فیڈ بیک ٹیچر فوراً سے پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ آپ موڈیفیکیشن کر سکو اپنی ایکٹیویٹی اور ایکسپیرینس کے اندر. اس میں آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, یوں سمجھ لے کہ انڈیویڈول کو اس کی گروپ ڈیفیشنسیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے. لرننگ کی لائک بتایا جاتا ہے کہ کہاں پہ آپ نے کمی رکھ دی, کہاں آپ گول سے باہر نکل گئے. اس میں فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ اچیو کر سکو گریڈس کو لرننگ پروسیس کے تھرو. یہ کریٹیکل تھنگس کو لے کے چلا جاتا ہے. اس میں آپ لائک ڈو ناٹ گو آف ٹو گریڈس. یہاں پہ کچھ رسک بھی ہوتے ہیں جو اس میں آپ فیلئرس کے طرف بھی جاتے ہو. سو فارمیٹیو اسیسمنٹ میں اسٹوڈنٹ کو اتنا انکریج کرو کہ وہ لائک گھبرائے نہیں اپنے فیلئر سے. ہی واز ناٹ بی افریڈ آف فیلئر. اس میں اگر ہم بات کریں سیلف ایفیشنسی انکریز ہو جاتی ہے, نیگیٹو امپیکٹس آف ایکسٹینسو موٹیویشن کو ریڈیوس کر دیا جاتا ہے. اس میں اسٹوڈنٹ کا میٹا کوگنیٹو اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے کہ کیسے پڑھنا ہے اور کیسے آگے بڑھنا ہے, آن گوئنگ اسیسمنٹ کو اچیو کرنا ہے. ٹاپک 28 انسٹنٹ فیڈ بیک یا سمیٹیو اسیسمنٹ. انسٹنٹ فیڈ بیک کی ہم نے بات کی کہ وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو فوکس کیا جاتا ہے ڈیٹیلز پر. ڈیٹیل جو ہوتی ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا پڑھایا گیا ہے. لائک اس میں ہم سمپل ٹیسٹ کورس کی بات نہیں کرتے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو کیا چیز سمجھ آئی ہے. گڈ فیڈ بیک پریکٹس کی جاتی ہے. گڈ فیڈ بیک پریکٹس ہے کیا, یہ نکول اور رک نے ہمیں بتایا تھا. اب دیکھو اس نے سینتھسائز کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ جو گڈ فیڈ بیک وہ فیڈ بیک ہے جس کے اندر آپ کلیریفائی کرتے ہو کہ یہ پرفارمنس گڈ تھی, یہ کرائٹیریا بہترین تھا. اس میں آپ بتاتے ہو کہ اس نے فیسیلیٹیٹ کیا جی سیلف اسیسمنٹ کو, لرننگ کو. آپ یہاں پہ نریٹ کر رہے ہوتے ہو کہ اگر فار ایگزامپل بات کریں کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹس کی تو سیریس ڈیفیشنسیز پائی جاتی ہیں کمپیوٹر سائنس اسٹوڈنٹس کی. سر نے اپنی یونیورسٹی کا یہاں پہ ریفرنس دیا تھا, بنسبت یہاں کمپیریزن ہوا تھا انگلش لینگویج کا. ہائی کوالٹی انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے جی لرننگ کے اندر. ٹیچر اور پیر ڈائلاگ اراؤنڈ لرننگ کو انکریج کیا جاتا ہے. اس میں انکریج کیا جاتا ہے پازیٹیو موٹیویشن, بلیف اور سیلف اسٹیم کو. اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں جس کے اندر آپ کلوز گیپ رہتے ہو. آپ اس میں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہو ٹیچرز کی, لائک ٹیچر جو ہوتی ہے وہ شیپ کرتی ہے اپنے ٹیچنگ میتھڈ کو اس اسیسمنٹ کے تھرو.
بہت امپورٹنٹ ہے اسٹوڈینٹس کے لیے، سوری ٹیچرس کے لیے کہ وہ کیسے دیکھتی ہے اسٹوڈینٹ اپروچ کو، لائک کسی بھی اسپیسیفک پرابلم کو لے کر. اگر ہم کریٹیکلی بات کریں لرننگ کی تو دیکھیں ٹیچر جو ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹ کو بتاتی ہے کہ آپ نے جو مسٹیک ہے آپ اسے سیکھو. ٹیچر جو ہوتی ہے مختلف اپروچز اس سلسلے میں یوز کرتی ہے تاکہ وہ انہانس کر سکے. اگر ہم دیکھیں نا تو فارمیٹیو اسیسمنٹ کے اندر ایک اپروچ یوز ہوتی ہے جس کے اندر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں مسٹیک کرتے ہیں اور انہیں یہ مسٹیک جو ہوتی ہیں یہ الاؤ کرتی ہیں گریٹر کنسیپچل انڈرسٹینڈنگ کو. اگر میتھ کی بات کریں، میتھ ایجوکیشن کے اندر جو فارمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے وہ کلاس روم کے اندر ہوتی ہے. ٹیچر کیا کرتا ہے؟ ٹیچر میک شیور کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ پریکٹس کریں لرننگ پروسیس کو بائی ایکسپریسنگ دیئر آئیڈیا. لائک اس میں وہ انہیں کہہ دیتا چیلنج دے دیتا ہے کوشچنس کے اکارڈنگ، تو بچے خود سے بنا رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، وہ کافی بہترین چل رہا ہوتا ہے ایک پروسیس. فرینڈلی انوائرمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اسٹوڈنٹ کے اگر اسٹوڈنٹ ٹیچر کے ساتھ فرینڈلی انوائرمنٹ ہے تو یا اسٹوڈنٹ کی فرینڈلی انوائرمنٹ ہے تو ہو کیا رہا ہے، ٹیچر یا اسٹوڈنٹ جو وہ پرووائڈ کریں گے ایک دوسرے کو فیڈ بیک، بہترین فیڈ بیک، ساری انسٹرکشن پرووائڈ کی جائیں گی جو کہ اسٹوڈنٹ کی نیڈ ہوگی. اس میں فنڈامنٹل چینجز لائی جاتی ہے جب ٹیچر چاہتی ہے کہ وہ چینج کرے اپنے اسٹائل کو، لرننگ اسٹائل کو، اور اسٹوڈنٹ نیڈ کے اکارڈنگ وہ لے کے چلتی ہے. ٹاپک 209 ونٹر سمر ان لاہور. اس میں پیپر ریلیٹڈ آپ کا کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں تھا. سر نے وہی باتیں کی تھی کہ ونٹر میں کیا ہوتا ہے لاہور کے اندر، سمر میں سورج کتنا نزدیک آ جاتا ہے، وہی چیز دوبارہ ڈسکس ہو رہی تھی. سو ان میں پیپر ریلیٹڈ دیکھیں سن کے بارے میں بات کی گئی تھی کہ زمین کے لائک کچھ متھ ہے نا کہ گرمیوں میں سورج زمین کے نزدیک آ جاتا ہے، تو اس کے اکارڈنگ یہاں بات کی گئی تھی کہ آیا یہ سچ ہے یا نہیں. ہم اسے کر دیتے ہیں اسکپ کیونکہ ان میں آپ کا پیپر نہیں آتا. اب ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں اپنے لیکچرز کی طرف. امید ہے کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ کریں، کوئی چیز نہیں سمجھ آتی مجھ سے پوچھ لیں. Assessments for learning can be thought of as having 3 parts. اب assessment of learning کی اگر ہم دیکھیں تو اس کے 3 حصے ہیں. اب وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ کلیئرلی کمیونیکیٹ کرتے ہو اسٹوڈینٹس کو کہ انہوں نے کیا پڑھا، what they have learned. اس میں آپ گریڈنگ کی بات نہیں کرتے ہو، آپ اس میں لائک چاہتے ہو کہ اسٹوڈنٹ جو ہے جو کچھ اس نے سیکھا ہے اس کے بارے میں بات کی جائے. آپ اس میں اسٹوڈینٹس کی ہیلپ کرتے ہو کہ وہ سمجھتا ہے کہ لرننگ جرنی کو کس طرح لے کے چلنا ہے. اس میں آپ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہو اسٹوڈینٹس کو جس کے اندر لائک آپ کلوز کر دیتے ہو گیپس کو. لائک ہو کیا رہا ہے کہ اسٹوڈینٹس کی نیڈ کے اکارڈنگ ٹیچر ورک کر رہی ہوتی ہے. اب یہ جو اپروچز ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ اسیسمنٹ فار لرننگ ہے، لائک ریدر دین اسیسمنٹ آف لرننگ. اب یہاں پہ انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کرتی ہے بیکاز آف اسیسمنٹ. ٹیچر چاہتی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہتر سے بہترین کی طرف جائے. تو یہ تھا جی ٹاپک 214. امید ہے کہ آپ کو ہر چیز سمجھ آ چکی ہوگی. کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. ٹاپک 215 ری تھنکنگ ایجوکیشن. ابھی ہم نے میتھمیٹیکل ٹیچنگ کی بات کی نا، تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور ڈائریکشن آئی کہ ری تھنکنگ ایجوکیشن ان دا ایج آف ٹیکنالوجی. یہ ایک بک ہے، یعنی کہ ہم تھرڈ بک کی طرف جا رہے ہیں. اس میں بات کی گئی تھی انڈسٹریل ریولوشن کی. ری تھنکنگ ایجوکیشن ان دا ایج آف ٹیکنالوجی کے اندر ہم نے بات کی انڈسٹریل ریولوشن کی. اب یہاں پہ اسکولس کو کہا گیا تھا کہ یہ وہ وقت تھا جب اسکولس کے پاس نا 3 to 4 پیپل ہوا کرتے تھے. لائک ہوتا کیا ہے کہ انسٹرکٹر جو ہوتا ہے ایسا فارمیٹ سیٹ کرتا ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ کے لیے کہ وہ گروپ میں چینج کرتا ہے بچوں کو، یعنی ایک گروپ جو ہوتا ہے وہ کنٹین کرتا ہے 3 to 4 اسٹوڈینٹس کو. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد پاپولیشن آف اسٹوڈنٹس جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے ڈرامیٹیکلی. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو اسیسمنٹ ہے وہ لائک پاسبل نہیں ہوئی. اسکول جو ہے وہ چلا گیا سمیٹیو اسیسمنٹ کی طرف. یہ وہ پوائنٹ تھا جب ٹیکنالوجی جو ہے پروگریس کر رہی ہے. تو ہو کیا رہا ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب فارمیٹیو اسیسمنٹ جو ہے وہ بیک ہو گئی، سمیٹیو آ گئی. لیکن ہم جا تو فیوچر کی طرف رہے ہیں، لیکن ہمارا فیوچر جو ہے وہ پاسٹ میں چھپا ہے. یہاں پہ سر نے بات کی، سر نے کہا کہ we are trying to go into the future and the future is in our past. ہم آگے بڑھ تو رہے ہیں پر بھول چکے ہیں نا حقیقت کیا تھی کہ آگے بڑھنے کے جو پوائنٹس تھے یا جو اسٹیپس اٹھائے گئے تھے وہ پاسٹ سے اٹھائے گئے تھے. لائک ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کی وجہ سے بچے جو تھے وہ سکسیزفل ہو رہے تھے، نہ کہ سمیٹیو اسیسمنٹ پہ.
एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग बताई गई थी कि जो स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर होते हैं वो इंटरमिंगल थे। लाइक हम इसमें देखें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स देखी जाए पेडागोगी के अंदर, उसमें बताया जाता है कि ये कैसी सिचुएशन है जहाँ कोलैबोरेशन हो गई सीनियर स्टूडेंट्स की विद टीचर्स। अब होता क्या है कि सीनियर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं जूनियर स्टूडेंट्स की। लाइक इसमें हम देखें तो उनके माइंड वर्क करवा रहे होते हैं। नॉर्मन फ्रेडरिक ने इस बारे में बात की थी, उसने कहा था कि देखिए ये इस तरह क्लियर है कि आप एक नेवी गन को ना, लाइक वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर हुए थे, एक नेवी के आदमी को गन्स दे दी गई थी। अब जो समेटिव असेसमेंट था ना वो कंसिडर किया जाता है, हम कहते हैं कि मॉडर्न टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है लेक्चर। अब जो नेवी पर्सन था ना उसके लाइक वो टेस्ट कर रहा था, उसे गन्स चलाने का इतना पता नहीं था। ऑन द अदर हैंड आर्मी वालों को तो पता होता है। सो वो एक गन पकड़ा दी, बिल्कुल अलग चीज़ थी। इसके बाद ही हम एजुकेशन की बात करते हैं, उसे डिफाइन किया गया था एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप बियॉन्ड असेस की तरफ चलते हो, इसमें आप एस्टिमेटिंग इंफॉर्मेशन करते हो, इसमें आप ज्वाइन करते हो प्रोसेस को आउटकम को। लाइक हम इसमें मीन्स और एंड को यूनिफाइड इंटरेक्टिव साइकिल के थ्रू लेके चलते हैं। कोक्रेटिव प्रेजेंस के अंदर देखिए तो ये एक रिकर्सिव प्रोसेस था जो इनकम्पास करता है द स्टेज ऑफ पार्लियामेंट को, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को, कनेक्शन ऑफ आइडियाज़ को। इसमें हम देखिए तो कुछ सजेशन ऐसी एक्चुअल प्रैक्टिस के लिए लाइक वर्क नहीं कर रही होती, और इसमें टीचिंग प्रेजेंस की बात की जाती है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।